अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि ज़बान ज़द आम है। हर शहरी, हर पॉलिटिकल वर्कर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इसी के बारे में तज़िया कर रही है, बात कर रही है। बतौर कौम भी हम तज़िया करने के शायद आदी हो चुके हैं। ये एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ एक कदम भी कहा जा सकता है इसको। बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की, जिसके अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये हदायत की है कि जनाब आप 8 अक्टूबर की बजाय 14 मई को इलेक्शन कंडक्ट करवाएं और इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाएं। इससे पहले मार्च में भी एक ऑर्डर आया, उसके बाद अब जो है वो 4 इस माह की 4 को भी एक ऑर्डर आ चुका है, जिसके तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा क्लियर टर्म्स के अंदर बता दिया कि इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए। उसके बाद जो है वो पार्लियामान की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास की गई, उसकी कानूनी अहमियत क्या है। अपोजिशन जो है या जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं वो बात करते हैं आर्टिकल 68 की कि उस रेजोल्यूशन के ऊपर जो है वो आर्टिकल 68 की कार्रवाई हो सकती है। ये आर्टिकल 68 है क्या, इसके नतीजे में क्या तौहीन अदालत लगेगी या आर्टिकल 6 लगेगा, या इसके अलावा इसकी कोई स्पेसिफिक जो है पनिशमेंट कानून या आइन के अंदर मौजूद है। इन सारे पहलुओं को नाज़रीन हमने डिस्कस करना है। एज़ यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं दिलनवाज चीमा साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं, माशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस बनाए हुए हैं, कानून और आइन के ऊपर एक गहरी नज़र रखते हैं और इनके तज़िये से आप अक्सर जो है वो फ़ायदा उठाते रहते हैं। इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली भट्ट साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, कंपैरेटिवली यंग लॉयर, लेकिन अपने काम के अंदर महारत आहिस्ता आहिस्ता गेन कर रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे इन मौज़ूआत के ऊपर। दिलनवाज चीमा साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा, बताइएगा कि किस तरह से इस मामले को देखते हैं। जी भट्ट साहब, पहले तो समझने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है क्या। सुप्रीम कोर्ट का जो अब 3 मेंबर बेंच है, मेरे ख्याल अक्सर लोग इससे वाकिफ़ हैं और उस पर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई, उसके बारे में अलग डिस्कशन कर लेंगे, बेंच की फॉर्मेशन और उसके सिलसिले के बारे में। लेकिन इस वक्त जो फ़ैसला अब इन फील्ड आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कई हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है उसका वो ये है कि बात जो समझने की है कि जो ज़ेरे चैलेंज क्या चीज़ थी, वो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था जिसमें उन्होंने डिले किया उसको, अपने इलेक्शन की डेट्स को। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना था कि क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी या गैर आइनी है अमल। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि ये गैर आइनी है और ये जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया ये अपना इनवैलिड है, ये फील्ड में नहीं रहेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक स्केड्यूल दिया उसकी जगह पे, जो पहले स्केड्यूल था। अब हुआ क्या, इसको समझने की ज़रूरत है। जब इलेक्शन कमीशन का नया स्केड्यूल अक्टूबर वाला इलीगल डिक्लेयर हो गया, तो फिर इलेक्शन कमीशन का पहला जो ऑर्डर था वो वापस रिवाइव हो गया, लेकिन उस पे अमल करने के लिए वक्त बहुत आगे निकल गया था जी, उस पे अमल किया नहीं जा सकता था प्रैक्टिकली। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में एक नया स्केड्यूल दिया है और ये लिखा है कि हमें ये देने की जो ज़रूरत पेश आई वो ये इस वजह से थी कि पिछले ऑर्डर पे अमल कराना ही नामुमकिन हो चुका हुआ था। तो ज़ाहिर है उसको आपको पता स्टेज वाइज होता है, पेपर्स जाते हैं, स्क्रूटनीज होती हैं, उसके बाद उसकी डेट होती है फॉर पोलिंग, तो एक पूरा प्रोसीजर होता है इलेक्शन का। तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज वो सारा अब जो है ऑर्डर के अंदर शामिल है। और अब डेट जो है वो 14 मई है, जो सबको इल्म है जिस बारे में। उसके साथ साथ चंद और डायरेक्शंस भी हैं बट साहब, उसके अंदर ये है कि सारे इदारों को डायरेक्शन है इसकी हेल्प करने की इलेक्शन कमीशन को, और बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्शन है जो फंड्स दरकार हैं वो देने की टू द इलेक्शन कमीशन, और अगर नहीं दिए जाते तो फिर रिपोर्ट भी जमा करानी है फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के पास कि हमने फ़ंड दिए या नहीं दिए, और अगर नहीं दिए जाए तो कोर्ट ने इख्तियार रखा फिर हम अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास करेंगे उस स्टेज के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। दिलनवाज चीमा साहब, मुझे यहीं से एक मुतलका बताइएगा कि बेंच की फॉर्मेशन जो है उसके मुतालिक जो इतराज़ आया था अपोजिशन गवर्नमेंट की तरफ से कि जनाब इसके अंदर फुल बेंच बना दिया जाए, तो क्या उसके अंदर क्या रुकावट थी, क्या ये पॉसिबल नहीं था? क्योंकि आज एक इख्तलाफी नोट भी आपके इल्म में होगा कि वो भी जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की तरफ से आया है और उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ ये बताया कि जो पॉलिटिकल मामलात हैं उसके अंदर जब सो मोटो एक्शन लिया जाए तो उसके अंदर थोड़ी सी इख्तियार जो है वो ज़्यादा रखनी चाहिए। तो क्या ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं थी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, ऑनरेबल जजेस अवेलेबल नहीं थे? क्या आप समझते हैं कि क्यों फुल बेंच नहीं बना? देखिए, एक बात साहब, इस पॉइंट के ऊपर जो हमें जहन में रखने वाली बात है ना, 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक ये है कि होना क्या चाहिए, बेटर कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, एक ये बात है।
اور دوسری بات یہ کہ فی الحال فی الوقت کا قانون کس چیز کی اجازت دے رہا ہے، یہ دونوں چیزیں فرق ہیں. میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے، ہر ایک کی اپنی ہوگی، لیکن میرا خیال ہے عام وکلاء کی بھی یہ رائے ہے کہ آئندہ یا آنے والے وقت میں یا ایز اے پرنسپل اس پہ ضرور قانون سازی کی ضرورت بھی ہے اور اصول سازی کی ضرورت ہے کہ کس طرح سو موٹو نوٹس لیا جائے گا اور کس طرح کا بینچ اس میں فارم ہونا چاہیے. میرا خیال اس پہ کسی قسم کی کوئی زیادہ بحث نہیں ہوگی لیگل کمیونٹی یا ایکسپرٹس میں. اب بات ہے کہ اس وقت پوزیشن کیا تھی. جب یہ مقدمہ چلا اس وقت کوئی اس طرح کی قانونی قدغن موجود نہیں ہے، کوئی اس طرح کے رولز موجود نہیں ہیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیار کے اوپر کسی قسم کی رکاوٹ ڈالیں. لیکن چیمہ صاحب یہ بھی تو ایک ڈبیٹ ہے نا کہ وہ ان کا جو فارمیشن آف بینچ ہے اس کے اختیار کے متعلق بھی ایک ڈبیٹ آپ کو پتہ ہے وکلا میں جاری رہتی ہے کہ وہ اس کے اندر بھی چیزیں منور ہو جاتی ہیں، تو اس کے اندر بھی رولز اینڈ ریگولیشن کلیئر ہونے چاہیے. اس کو بٹ صاحب گورن کرتے ہیں سپریم کورٹ رولز 1980. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا وہی بات ہے، اب یہ بحث ہے کہ ہونا کیا چاہیے. اس پہ بہت کوشش ہو رہی ہے. پنجاب بار کاؤنسلز پاکستان کے مختلف بار کاؤنسلز نے ریزولوشنز بھی پاس کی ہوئی ہیں. اس پہ کافی ایفرٹ بھی ہوئی ہے، ڈرافٹ بھی ہوئے ہیں، رولز امینڈمنٹس بھی ڈرافٹ ہوئی ہیں. مجھے پڑتا ہے سابقہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے فل کورٹ میٹنگ بھی ہولڈ کی تھی، اس پہ ڈسکشن بھی کروائی تھی، لیکن وہ معاملہ آگے نہیں چل سکا. تو اس پہ بہت ایفرٹ ہوتی رہی ہے. لیکن کیا اس طرح کی کوئی قانونی امینڈمنٹ، کوئی اس طرح کی ترمیم ہوئی نہیں. تو اس وقت جو رولز ہیں یا اس وقت جو آئین ہے، جو اس وقت کی ججمنٹس ہیں، وہ اجازت دیتی ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بینچ فارم کرنے کا بھی اور سو موٹو نوٹس لینے کا بھی. اب یہ اختیار اگر ہے تو پھر یہ چیف جسٹس کے اوپر ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے ایکسرسائز کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جب بھی کسی اختیار کا جو ہے عمل اس کا ایکسرسائز ہوگا تو اس پہ کامنٹ بھی ہوگا، اور پھر تاریخ کا آپ کو پتہ آخری فیصلہ تو پھر تاریخ کا ہوتا ہے. بٹ صاحب بالکل ٹھیک ہے. محمد علی بٹ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جیسا کہ پہلے بھی ابھی بات چل رہی تھی، ابھی جو ہے وہ ایک قرارداد بھی جو پیش کی گئی اور اس کو جو ہے وہ کچھ لوگوں نے سائن بھی کیا، اگر تو اس کو اقلیتی ایک قرارداد کہا جا رہا ہے، وہ اس آرڈر کو نہ ماننے کے متعلق تھی. تو آپ قانونی طور پہ کیا سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر کیا کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کے خلاف قرارداد منظور جو کی گئی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا، قانونی اس کی کوئی قانونی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ صرف آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پریشرائز کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے قرارداد میں جو سگنیچرز کیے ہیں وہ مین جو پولیٹیکل پارٹی کے لیڈران ہیں ان میں سے کسی نے نہیں کیے. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے اوپر کوئی کارروائی. جی اور دوسرا جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا ہے، جیسے بیرسٹر بابر اعوان صاحب ہیں، انہوں نے آرٹیکل 68 کے تحت ان کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جیسے کہ یہ آج کل خبریں چل رہی ہیں. بالکل ٹھیک. تو آپ دلنواز چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا اسی سوال کو لے کے. آرٹیکل 68 جو ہے آپ کے آئین کا، وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں. کیا اس کے نتیجے میں کوئی سزا ہو سکتی ہے، توہین عدالت ہوگی، یا کیا کس طرح سے جائے گا یہ معاملہ؟ آرٹیکل 68 جو ہے بٹ صاحب بیسکلی تو گورن کرتا ہے، ایک پابندی ہے مجلس شورا پارلیمنٹ کی ڈسکشن کے اوپر. اب یہ ہمیں پہلے سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے سسٹم آف گورنمنٹ میں، کانسٹیٹیوشن میں، پارلیمنٹ کے جو ڈسکشن ہے اس کو بہت زیادہ استثناء، بہت زیادہ پروٹیکشنز حاصل ہیں، اور باقاعدہ طور پہ آرٹیکل 66 کے تحت اس کو مکمل استثناء ہے. کوئی عدالت کسی بھی وقت کوئی کارروائی جو ہاؤس کے اندر ہوتی ہے اس کو نہیں دیکھ سکتی، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. 68 اس کی ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ کسی جج کے متعلق اور خاص کر کسی پروسیڈنگ جو جج کا کانڈکٹ ہے اس کے متعلق جو ہے سپیریئر کورٹ کے، اس کے متعلق نہیں ہوگی کوئی بھی ڈسکشن پارلیمنٹ کے اندر. یہ سیپریشن آف پاورز اور اداروں کے اپنے اپنے اختیارات اور اپنے اپنے دائروں کو محفوظ کرنے کے لیے بنائے جاتی ہیں یہ شکیں، تاکہ جو کورٹ میں ہو رہا ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ نہ کامنٹ کرے. اور خاص کر جج، اس میں ہمیں سمجھنا ہے کہ خاص کر جج کے کانڈکٹ کے بارے میں، کسی انفرادی طور پہ کسی جج کے بارے میں، اور اگر جو کورٹ ہے وہ تجاوز نہ کرے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کے اندر، اس کے لیے علیحدہ سے شک موجود ہے. بہرحال آرٹیکل 66 کے متعلق ہماری عدالتوں نے ہمیشہ یہ رائے رکھی ہے کہ خاص ایکسیپشنل کیسز میں کورٹ اس کی پروسیڈنگز میں بھی انٹرفیئر کر سکتی ہے اور کرتی رہی ہے پارلیمنٹ کی. بالکل ٹھیک. اچھا اب تھوڑا سا کنڈکٹ کو آپ الیبوریٹ کریں. کنڈکٹ سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ جس طرح سے پروسیڈنگ چلا رہے ہیں کورٹ میں اس کی بات ہوگی، یا کوئی فیصلے کے متعلق ان کی جو ججمنٹ ہے اس کے متعلق بات ہوگی، یا ان کی کوئی نجی معاملات ہیں اس کے متعلق بات ہوگی،
کیا اس سے کنڈکٹ سے مراد کیا ہے؟ ایک عام ہمارا جو دیکھنے والا ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا مراد ہے اس سے، کہ کنڈکٹ بہت وائڈر ٹرم ہے، اس میں کافی چیزیں آ سکتی ہیں. اس میں آ سکتی ہیں. اس میں بیسک تو جو جسٹ ہے نا اپنا بٹ صاحب وہ یہی ہے کہ ججز کو ذاتی طور پر ٹارگٹ نہ کیا جائے. جو اس کا اصل امپٹس ہے نا وہ یہ ہے کہ ججز کو ذاتی طور پہ ہاؤس میں ٹارگٹ نہ کیا جائے، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، کیونکہ اس میں اگلی لینگویج یہ بھی شامل ہے ان ڈسچارج آف ہز آفیشیل ڈیوٹیز. مطلب پھر یہ ہوا کہ ڈیوٹیز سے ہٹ کے اگر کوئی عمل کر رہے ہیں جج صاحبان تو ان کو استثنا حاصل نہیں ہے. مطلب تو یہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہوتا یہ، اور اکثر قوانین میں آپ کو پتہ ہے ہمارے قوانین میں اکثر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اس کے خلاف، اس آفیسر کے خلاف جو اپنی ڈسچارج آفیشیل ڈیوٹیز میں جو کام کرتا ہے، اس کو ذاتی طور پر اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. تو یہ جو لینگویج ہے یہ وہاں سے اٹھائی گئی ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب دیکھیں نا فیصلے دے رہے ہیں، ججمنٹس پاس کر رہے ہیں، اپنی آفیشیل ڈیوٹیز کنڈکٹ کر رہے ہیں، اس کے سلسلے میں اس کی کنیکشن میں ان کے خلاف کوئی ٹارگٹنگ نہیں ہونی چاہیے، ان کے اوپر کوئی جو تنقید اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے، ان کے اوپر ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے، تاکہ وہ آزادانہ تو اصل مقصد تو اس کا سارے کا یہ ہوتا ہے کہ ججز جو ہیں آزاد ہوں، اپنا فیصلہ دے سکیں، کسی دباؤ میں نہ آئیں، کسی پریشر میں نہ آئیں. بالکل ٹھیک. لیکن دلنواز چیمہ صاحب اب 68 کے تحت اگر یہ ممانعت کے باوجود اگر ممانعت کے باوجود پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی ہے تو پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ کیا اس کے متن کے اندر ایک آنریبل جج جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ہیں ان کے کنڈکٹ کو جو ہے وہ زیر بحث لایا گیا یا ان کی ججمنٹ کو لایا گیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. جہاں تک میرا علم ہے نا بٹ صاحب، یہ کسی ایک انفرادی طور پہ کسی جج کے خلاف نہیں ہے. اس کے اوپر ڈسکشن ضرور ہے کہ آپ نے فیصلہ مائنورٹی کا کیا تھا، میجورٹی کا کیا تھا، اور اس صورتحال میں کیا اس کو پروسیڈ کرنا چاہیے تھا یا نہیں، اور اس طرح فیصلہ دینا چاہیے تھا کہ نہیں، وہ بات ہے. اور فیصلے کی اپنی جو ہے جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے متعلق ہے. تو اس بیک گراؤنڈ میں یہ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ کانڈکٹ آف ججز کے بارے میں فال کرے گا کہ نہیں. غالباً وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا ڈائریکٹلی، بالکل نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 68 کے اندر جو ہے وہ ممانعت جو ہے اگر وہ اس کے باوجود خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی پھر؟ اب دیکھیں یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن، لیکن وہاں پہ نہیں وہ تو سب کرے گا، وہ تو چلے گا الیکشن کمیشن کے پاس نا یا کیبنٹ کے پاس. یہ جو پارلیمان نے قرارداد پاس کی ہے اور یہ 68 کی وائلیشن کلیئر کٹ اگر ثابت ہو جاتی ہے تو سزا کیا ہے؟ میں سزا تو پھر آپ کو پتہ ہے بٹ صاحب اس میں تو پھر سارا کچھ ہی ہے نا. اریسٹ بھی کر سکتی ہے کورٹ، ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوتی ہے. وہ اب آپ نے سارا معاملہ دیکھا ہی ہے، یوسف رضا گیلانی والا بھی اور دوسرے معاملات بھی ہوئے ہیں. تو وہ سزا تو یہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو کنٹیمپٹ ہے، کنٹیمپٹ کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کنٹیمپٹ ان دا فیس آف دا کورٹ، مطلب کورٹ کی توہین کر دینا، کورٹ کو غلط الفاظ میں ایڈریس کرنا، یا کورٹ کے کسی فاضل جج کے متعلق کوئی ایسی زبان استعمال کرنا جو اس کی جو رسپیکٹ ہے، ڈگنیٹی ہے، اس کو کم کرتی ہو، وہ ایک علیحدہ کنٹیمپٹ ہے. پھر ایک کنٹیمپٹ ہے کہ آپ کورٹ کے پروسیجر کو obstruct کر رہے ہیں. یہ جو سیکنڈ کنٹیمپٹ ہے یہ زیادہ کامن ہوتی ہے. کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا، آپ نے اس میں عمل نہیں کیا. بالکل ٹھیک. اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا ڈسکشن والے میں، اس میں پہلے کلاس میں فال کرنا پڑے گا کنٹیمپٹ میک آؤٹ کرنے کے لیے. وہ میں سمجھتا ہوں شاید نہ ہو پائے، کیونکہ اس میں کوئی دیکھیں نا گالی یا کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہے نا، ریزولوشن ہے. یہ آئے گا تو سیکنڈ کیٹیگری میں ہی آئے گا کہ آپ نے جو آرڈر تھا کورٹ کا اس کو کمپلائی وتھ کرنے سے یا اس کی عمل ہونے میں آپ نے obstruction کریٹ کیا ہے. بالکل ٹھیک. تو دیٹ ول اماؤنٹ ٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ آرٹیکل 6 اور کنٹیمپٹ کورٹ میں آپ ڈفرینس جو ہے وہ اس کو کلیئر کٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزوں میں سے آرٹیکل 68 بالکل. اچھا آرٹیکل 6 کی بھی جو ہے وہ ایک گونج سنائی دیتی ہے کہ اس کی کاروائی بھی ہو جائے گی، یہ جو امپلیمنٹ نہیں کروایا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ لاگو ہو سکتا ہے اس معاملے میں؟ آرٹیکل 6 بٹ صاحب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ہمیں عام طور پہ ان ڈسکشنز سب لوگوں کو ہی تھوڑا سا اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ جو یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور یہ جوڈیشل ہائی سپیریئر آفیسرز ہیں جوڈیشری کے، یہ آرٹیکل 6 ایک بہت ریئر اور ایک بہت ہائی تھریش ہولڈ ہے. آئین نے بھی اس کو اسی طرح رکھا ہوا ہے اور اس کو اسی طرح رہنا چاہیے.
بہت فریکوینٹلی اگر ہم آرٹیکل 6 پر ریزورٹ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ فواد چودھری صاحب نے ایک بڑا مشہور جملہ پھر کہا ہوا ہے، وہ آپ سب ان کو یاد ہی ہوگا رسوں کے بارے میں اور سارا، تب ان کا پوزیشن تھوڑی مختلف تھی سپریم کورٹ کے بارے میں. آرٹیکل 6 ہے سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن، کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کر دینا، کانسٹیٹیوشن کو کیا کہہ سکتے ہیں معطل کر دینا، یا کانسٹیٹیوشن کو جو ہے ہر بالکل لاچار کر دینا. اب یہ لینگویج ساری کی ساری ڈرافٹ اس طرح ہوئی ہے ملٹری ایکشن کے اگینسٹ. تو آپ سمجھتے ہیں سبورشن نہیں ہے، یہ بیسیکلی وائلیشن ہے ایک آئین کی شک کی جس کے اندر وہ لیکن ایک جو بات یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن والے کہ جناب اس کے اوپر ایف آئی اے کو لیٹر لکھ دیا گیا ہے، تو کیا ایف آئی اے از آتھورائزڈ ٹو کنڈکٹ اینی انکوائری اور ٹو ٹیک اینی ایکشن ان دس ریگارڈ؟ کس بارے میں واٹس ایپ سوری؟ کہ یہ جو آرٹیکل 68 کی وائلیشن ہوئی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ جی میں پہلے جو ہے وہ ایف آئی اے کا لکھوں گا، اگر وہ نہیں کرتے تو پھر میں نیچے 22A 22B کے اندر جا کے کوئی ایف آئی آر کی جو ہے وہ درخواست فائل کروں گا. تو یہ کیا پاسبلٹی میں ہے؟ نہیں، یہ تو اب نئی بات بنتی. دیکھیں اگر تو ایف آئی اے تو انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے جی، اس نے تو اس کا ایک اسپیشل جورسڈکشن ہے اور وہ زیادہ تر ہے فائنینشیل کرائم سے ریلیٹڈ، اس کا جو اسکوپ آف اپنا جورسڈکشن ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ تو پارلیمنٹری پروسیجر ہے اور پارلیمنٹری پروسیڈنگز ہیں، تو اس میں ایف آئی اے کا تو عمل دخل نظر نہیں آ رہا. تو باقی 22A 22B کی جو ہے ایف آئی آر کا بھی سلسلہ جو ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہوگا. آئی ڈونٹ نو، بابر اعوان صاحب بہتر سمجھتے ہوں گے ان چیزوں کو، لیکن بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کے آرڈر کی کنٹمپٹ ہو رہی ہے تو وائی گو ٹو دا لوسٹ فورم؟ آپ نے تو پھر اب سپریم کورٹ میں ہی جانا ہے اور سپریم کورٹ کو ہی بتانا ہے کہ بھئی آپ کی کھلم کھلا آرڈر کے خلاف کنٹمپٹ ہو رہی ہے پورے کے پورے ہاؤس نے. اب یہ ہم ایک علیحدہ ڈسکشن کریں گے بٹ صاحب کہ جب یہ ایک علیحدہ پوائنٹ ہے ڈسکس کرنے کا، جب یہ کنٹمپٹیں ہوں گی تو سپریم کورٹ کو بھی بہت سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا. یہ اتنا سمپل نہیں ہے، کورٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ میرا دیکھیں یہ بڑا اسپیسیفک ہوتا ہے کہ کون سے آرڈر کی کون سی شک پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے یا اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. کنٹمپٹ ہے نا، ایک کرمنل پروسیڈنگ ہے، اگلے کو سزا ہونی ہے، تو آپ نے بڑا واضح دکھانا ہوتا ہے کہ اس کو ڈائریکشن تھی اور اس نے یہ کام نہیں کیا. اب فیڈرل گورنمنٹ کو اس آرڈر میں کئی ڈائریکشنز ہیں، الیکشن کمیشن کو فرق ڈائریکشنز ہیں، تو مختلف وہ شکیں ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈ دینا تھا، فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پلان دینا تھا، سیکیورٹی پلان دینا تھا الیکشن کمیشن کو، کچھ کام الیکشن کمیشن نے کرنے تھے اس کے تحت. تو یہ جب عدالت میں جائیں گے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس نے کیا نہیں کیا. اب ظاہر اگر فیڈرل گورنمنٹ کو ڈائریکشن ہے فنڈ دینے کے، فرض کر لیں، اور فیڈرل گورنمنٹ پہلے دن ہی کہہ دیتی ہے کیبنٹ، آپ کو پتا فیڈرل گورنمنٹ از کیبنٹ پلس پرائم منسٹر، اگر فیڈرل گورنمنٹ پہلے دن ہی کہہ دیتی ہے کہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا اس آرڈر کو، تو فنڈ تو وہ نہیں دیں گے. تو یہ تو اسی پہلے سٹیپ پہ ہی کنٹمپٹ آف کورٹ نظر آ رہی ہے. اچھا دلور چیمہ صاحب، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. محمد علی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ یہ بتائیں کہ کیا لگتا ہے کہ یہ قرارداد جو ہے جس کے اندر جو ان کے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ان کے مین جو لیڈران ہیں، لا منسٹر ہو گئے، اس کے علاوہ وزیر اعظم ہو گئے، انہوں نے سگنیچر نہیں کیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر کہ ان کو کوئی سزا کا خدشہ تھا یا پھر وہ کوئی ڈر رہے تھے؟ کیا وجہ نظر آتی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے خاص طور پہ یہ دیکھا ہے کہ ہم خود تو سائن نہ کریں لیکن جو دوسرے لیڈران ہیں مثلاً کہ دوسری پارٹیز کے، ان کو آگے رکھ کے ان کے سگنیچر کر دیں تاکہ وہی قربانی کا بکرا بنے، جو مجھے یہ لگتا ہے. دوسری بات یہ ہے دیکھیں کہ ان کو یہ چاہیے کہ یہ سب سے پہلے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ابھی یہ الیکشن کمیشن نے پیسے مانگنے ہیں اپنا وفاق کی جی، تو وفاق کو الیکشن کمیشن نے 10 تاریخ تک کورٹ میں جا کے بتانا ہے کہ انہوں نے وفاق نے ان کو پیسے دیے ہیں یا نہیں دیے. تو اس چیز کی رپورٹ انہوں نے دینی ہے ان کو. بالکل ٹھیک. دلنواز چیمہ صاحب، اب فیکچوئل کنٹروورسی پہ بات آ جائے گی. جیسے آپ نے خود کہا کہ اب جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کورٹ جو ہے وہ آنریبل کورٹ ایک تلوار پکڑ کے سب کی گردنیں اڑا دیں گی. انہیں کہ ان کو اسپیسیفک ہونا پڑے گا کہ کس نے کیا کیا، کس کو کیا ڈائریکشن تھی، اس کی ایک ڈیپتھ میں جانا پڑے گا. تو یہ تو پھر آپ لوگوں نے قانونی مشکافیوں میں لائرز کا کام ہے، تو وکلا کا کام ہے، وہ تو ان کے پاس وکلا بھی بہت ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن پھر نہیں ہوگا؟ بٹ صاحب یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں، میں ایک بات کہوں گا اب کہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ شاید سپریم کورٹ کو امپلیمنٹیشن مشکل ہو جائے اس آرڈر کی. اچھا اگرچہ بدنیتی پہ ہے یا نہیں ہے، اس چیز کا تعین تو آنریبل سپریم کورٹ کرے گا، لیکن میں فار این ایگزامپل یا پرزیوم کر لیں کہ جینوئنلی اگر کوئی ایسے معاملات ہوں
تو آپ دیکھتے ہیں کہ کئی آرڈر کے اندر کورٹ نے اپنا آرڈر امپلیمنٹ کرنے سے روک دیا ہو؟ مطلب بٹ صاحب ایسے آرڈر ہوتے ہیں جو کہ فورس میجور کی وجہ سے یا کسی کوئی ناگہانی آفت کی وجہ سے اس کو روکنا پڑ گیا ہو جاتا ہے. دیکھیں بٹ صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ, اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیوں کہا کہ شاید اس کی امپلیمنٹیشن کورٹ کے لیے فوری طور پہ مشکل ہو جائے. ہمارے سامنے 2-3 مثالیں ہیں. ایک تو اگر آپ کو یاد ہو 2013 والی جب گورنمنٹ تھی نون لیگ کی, تو تب نون لیگ کی گورنمنٹ, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ جو تھا وہ بڑا ہاٹ تھا, ہاٹلی کنٹیسٹڈ تھا, اور پی ٹی آئی نے پٹیشنز کی تھی سپریم کورٹ میں کہ بلدیاتی الیکشن کرایا جائے, اور تب گورنمنٹ بلدیاتی الیکشن نہیں تھی کرواتی. وہ معاملہ سپریم کورٹ تک گیا اور سپریم کورٹ میں بہت ڈریگ آن ہوا, وہ پروسیڈنگز مہینہ تر مہینہ چلتی رہیں, اور سپریم کورٹ کے واضح ڈائریکشنز تھے کہ آپ انتخابات کروائیں, لیکن نہیں ہو رہے تھے, اور آخر ہوئے لیکن بہت ڈیلے کے بعد. اور ان میں سے کچھ پروسیڈنگز دیکھنے کا تو مجھے بھی اتفاق ہوا, میں وہاں پہ موجود تھا کورٹ میں, میں نے آبزرو کیا کہ سپریم کورٹ کو چیس ڈاؤن کروا کے الیکشن کروانا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس میں اب وہاں پہ بھی وائلیشنز تھیں, گو کہ لوکل گورنمنٹ کے کیس میں ایک اسپیسیفک ڈیڈ لائن نہیں ہوتی, یہاں پہ تو ایک ڈیڈ لائن ہے 90 دن کی, لیکن پھر بھی ہے تو صحیح قانونی شک, لیکن اس پہ بھی عمل نہ ہوا. تو کنٹیمپٹ اتنی جلدی کورٹ نہیں اس میں ریزورٹ کیا کورٹ نے. اور ہوتا کیا ہے, آپ نے بھی بٹ صاحب دیکھا ہوگا, ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹس میں کئی پروسیڈنگز چلتی ہیں ایڈمنسٹریٹو نیچر کی. ابھی کئی ہائی کورٹ میں پروسیڈنگز چل رہی ہیں. فار ایگزامپل ایک جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس چلتی ہے, ویک ٹو ویک چلتی ہے پولوشن اور اسموک کے سلسلے میں. کئی اور اس طرح کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں سپریم کورٹ میں بھی, نیب کے کیسز کے متعلق چلی. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, ہوتا کیا ہے, کورٹ پھر ویک ٹو ویک رپورٹ لینا شروع کر لیتی ہے اور پوچھتی ہے کہاں تک پہنچا معاملہ. میں نے آپ کو کہا تھا میٹنگ کریں, میں نے آپ کو اس کو کہا تھا اس سے ملیں جا کے, آپ اس سے نہیں ملے, آپ فلانا سیکرٹری اس کو میٹنگ کرے. کورٹ پھر اس کو سپروائز کرتی ہے اور اس کو پش کرتی ہے, پرونگ کرتی ہے, تاکہ انتظامیہ جو ہے وہ اپنے سٹیپس کمپلیٹ کرے. لیکن اس طرح کی پروسیڈنگز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹس بہت جلدی کنٹیمپٹ کی طرف نہیں جاتی. تو میں سمجھتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ پروسیڈنگز بھی اس طرح کی نیچر اڈاپٹ کر لیں گی. اگلی ڈیٹ پہ فیڈرل گورنمنٹ جا کے کہے گی کہ اس وجہ سے ہم فنڈ ریلیز نہیں کر پائے, اس کے بعد الیکشن کمیشن کہے گا کہ یہ کام نہیں ہو پایا, ہم کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم کمپلائی ود کر رہے ہیں. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ ہے کہ سیکیورٹی سچویشن جو ہے ایسی ہے کہ ان کے جو انڈیویجولز ہیں, جو فوجی ہیں, وہ نہیں اویلیبل ہو سکتے, یہ دشواریاں آ رہی ہیں, رپورٹ جمع ہو جایا کرے گی. اٹ از ویری پاسبل کہ یہ پروسیڈنگز اس طرح کی جو ہے نیچر اختیار کر لیں, اور اگر ایسی صورت بن گئی تو پھر ظاہر ہے ایک ڈیلے تو ہوگا ہی اس میں. بالکل ٹھیک. ناظرین, یہ توہین عدالت ہے یا آئین شکنی یا پھر جو ہے پارلیمنٹ کا یہ استحقاق تھا کہ وہ اس طرح کی قرارداد پاس کرے. جسٹس اطہر معین اللہ جو ہے انہوں نے اپنا ایک اختلافی نوٹ دیا ہے. یہاں پہ وقت ہو بریک کا, کہیں مت جائیے گا, اس پہلو کو بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بات کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں پہ چھوڑا تھا. دل نواز شیما صاحب, ایک اختلافی نوٹ آیا ہے. آنریبل جسٹس اطہر معین اللہ صاحب بڑے ایک منجے ہوئے جج ہیں, اور آپ کو پتہ ہے وکلا تحریک کے اندر بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, گہری نظر رکھتے ہیں. وہ بھی اب ایک تبصرہ نگار کے طور پہ بھی کام دیکھنے کا ہے, ان کا تبصرہ بھی ہم سنتے رہے. آج انہوں نے ایک بڑا ڈیٹیل جو ہے وہ اختلافی نوٹ دیا ہے, جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی جو سو موٹو ایکشن ہے ریگارڈنگ دا پولیٹیکل میٹرز, اس کے اندر بہت زیادہ سوچ سمجھ کے جو ہے وہ قدم رکھنا چاہیے, اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ آنریبل ہائی کورٹ کی کمپیٹنسی کے اوپر کوئی شک کیا جاتا. سو موٹو اس سے پہلے لے لیا گیا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ بٹ صاحب وہ باتیں ہیں جو بالکل اب اس کیس کے میرے خیال ساتھ مقدمے کے ساتھ جڑی رہیں گی, اور جب تک یہ مقدمہ ڈسکس ہوگا یہ باتیں تو اب آئیں گی, کیونکہ اس میں لیگل اسپیکٹ بھی ہے, پولیٹیکل اسپیکٹ تو ہے ہی ہے, ہسٹوریکل اسپیکٹ بھی اب اختیار کر جائیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں بٹ صاحب, میں ویسے چھوٹی سی بات کروں, میں سمجھتا ہوں اینڈ رزلٹ جس پہ کورٹ پہنچی ہے اس میں تو میرے خیال کوئی بھی زیادہ اختلاف نہیں کرے گا. آئین کا 90 دن کا جو پروویژن ہے بڑی کلیئر ہے, اور 90 دن میں الیکشن کروانا بھی بڑا کلیئر ہے. تو دا اینڈ رزلٹ از ناٹ اپ ٹو ڈیبیٹ. بٹ ایک جو اعتراض ہے کہ پروسیس ہوا ہے نا, میں کہنے لگا تھا جس طریقے سے کورٹ یہاں تک پہنچی ہے اس پہ ہمیشہ ایک ڈسکشن رہے گی. فل کورٹ کے متعلق جو ڈائسینٹنگ ممبرس تھے ان کے اپنی آبزرویشنس کے متعلق, تو یہ چیز اوپن ٹو کانٹروورسی
کنٹروورسی یا ڈسکشن رہے گی. الٹیمیٹلی میرا خیال اینڈ رزلٹ تو شاید یہی بنتا اگر آئین کے پس منظر میں دیکھا جائے. جی سوری. لیکن دل نواز صاحب صاحب ایک جو بات آتی ہے کہ کورٹ کا وہ کہتے ہیں جی کہ ڈیسیژن جو آیا وہ 3-2 سے نہیں آیا بلکہ فرق آیا ہے. 2 آنریبل ججز نے اپنا اختلافی نوٹ بھی لکھا ہے, تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ بھی ایک جسٹیفیکیشن نظر آ رہی ہے وہاں پہ کہ انہوں نے بھی ٹیکنیکل چیز کو کہا ہے, جیسے آپ نے خود ابھی ذکر کیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا تو مینڈیٹری ہے, وہ تو قانون کے اندر لکھا ہے. میرا خیال ہے کہ LLB پارٹ 1 کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اگر پڑھے گا تو اس کے اندر کوئی 2 آرا نہیں نکل سکتی, ایک ہی جو ہے رائے نکلتی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. اگر سبسٹنس یہ ہے تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ کیوں انکاری نظر آ رہی ہے؟ یہ ہوتا ہے, یہ دیکھیں نا بٹ صاحب, یہ میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی بات ہوتی ہے. جب بھی کوئی گورنمنٹ نہیں آتی ہے اس کا پہلا سال ہوتا ہے ڈیفیکلٹ. پہلے سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری بائی الیکشنز ہارے جاتے ہیں. PTI نے بھی اپنے پہلے سال میں سارے ہی بائی الیکشنز ہارے, اور پچھلے دور میں بھی ہم نے اسی طرح دیکھا. یہ تو ٹورڈز دی اینڈ کچھ پالیسی ڈیلیور کر کے, کچھ ریفارمز ڈیلیور کر کے اپنا پارٹیز جو ہیں, اپنی گورنمنٹس جو ہیں اپنی پاپولیرٹی امپروو کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم الیکشن کی پوزیشن میں ہیں. تو یہ ہر ایک ہی گورنمنٹ اوائڈ کرتی ہے. پچھلی دور میں بھی آپ کو پتہ بلدیاتی الیکشن نہیں گورنمنٹ نے کروائی, اس کی مین ریزن تو یہی تھی کہ دیر واز اے ڈیفیکلٹ ٹائم فار دا گورنمنٹ. تو گورنمنٹ ایسا کرتی ہے. اب اسٹرکٹلی لیگلی تو یہ کوئی جواز نہ ہوا کہ بھائی آپ کی پاپولیرٹی نہ ہے یا جو بھی معاملہ ہے, دیٹ از ناٹ, یہ کوئی گراؤنڈ تو نہیں ہے لیگلی. لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کیوں کرتی ہیں, وہ کرتی تو پھر اسی وجہ سے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں الیکشن, دیکھیں ان کا موقف یہ ہے کہ الیکشن ہمیں جو ہمارے ذہن میں تھا ٹائم جو ہمیں ملنا تھا, ہمیں وہ ٹائم ملنا تھا اب 2 اکتوبر. اپنا مینڈیٹ جتنا بھی وقت تھوڑا تھا یا زیادہ تھا اس کو ڈیلیور کرنے کا, اس کو پرفارم کرنے کا. اب یہ پولیٹیکل منوورنگز ہوتی ہیں. اوبویسلی اپوزیشن یا عمران خان صاحب چاہیں گے کہ ان کے اوپر پریشر رہے, ان کو وقت اتنا نہ ملے, یہ اپنا ڈیلیور نہ, جو بھی ان کا پلان ہے نہ کر پائیں ان کو. دیٹ میک سینس. تو انہوں نے ان کو اب کانسٹیٹیوشنل مینز کے ساتھ, یہ بالکل آئینی ان کی جو تھی وہ موو تھی, اس کے تحت ان کے اوپر پریشر ڈالا. اور میں سمجھتا ہوں اسی میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نو کانفیڈنس کا بھی جو موشن تھا وہ بھی تو ایک آئینی وہ موو تھی جس کی تحت ان کی گورنمنٹ خان صاحب کی گئی. تو آپ کو پتہ ہے PTI کے دوست تھے وہ آنریبل چیف جسٹس کو کرٹیسائز کر رہے تھے, ابھی جو ہے وہ گورنمنٹ والے کر رہے ہیں. یہی تو بات, تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. لیکن اس کے اندر ایک جو پوائنٹ آج کی اختلافی نوٹ میں آیا ہے وہ بڑا ایک دیکھنے کے قابل ہے کہ آنریبل جسٹس اطہر مینونا لکھتے ہیں کہ جو سو موٹو ایکشن ہے ریگارڈنگ دا پولیٹیکل میٹرز, اس کے اندر آپ کو بڑا دیکھ بھال کے چلنا چاہیے تھا. اور کچھ آنریبل ججز کا یہ بھی پوائنٹ آف ویو تھا کہ آپ اس کو ڈائریکشن دے دیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیچے ICA ایک پینڈنگ ہے کہ وہ 2-4 روز کے اندر یا ایک ویک کے اندر آ جائے تو وہ کیا بہتر ہو جاتا معاملہ ہے. تو یہ دیکھیں بٹ صاحب, پہلے دن سے جو ڈیسینٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ تو اسی وجہ سے ہو رہا ہے. 90 دن کے اندر تو کوئی 2 باتیں نہیں ہو رہی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی جو ڈیسینٹ تھا اس کے اوپر بھی بیسک گراؤنڈ تو یہی تھا کہ جب دیکھیں ان کیسز میں مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ دیکھیں نا وہ افتخار چوری صاحب نے اور باقی ثاقب نثار صاحب نے بھی تو بہت سو موٹوز لیے. اس کیس میں اور ان کیسز میں بہت بڑا فرق ہے. یہاں پہ یہ معاملہ پہلے ہی سب جوڈس ہے ایک ہائی کورٹ کے سامنے. دس از اے بگ سگنیفیکنٹ ڈفرینس. ایک ڈائریکشن دی جا سکتی تھی, بالکل دی جا سکتی تھی. اب ڈائسینٹس کے اندر ان ڈائسینٹس کے اندر ایک جان تو ضرور رہے گی ہمیشہ کہ بھائی جب اپنے ہی ملک کے ہائی کورٹ کے سامنے, اور وہ ہائی کورٹ کا جسٹس جواد حسن صاحب کا ڈیسیژن پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے. That was a decision in favor of the petitioners. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو ان کے تو حق میں آرڈر ہے اور اس کے خلاف ایک انٹر کورٹ اپیل پینڈنگ ہے. اب انٹر کورٹ اپیل ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. کیا اس صورت حال میں سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس لینا مناسب تھا یا نہیں؟ ڈیسنٹ تو اس پہ ہے, تو اس کو ہمیں باقی سارے سو موٹو سے علیحدہ کرنا پڑے گا. ان کی نوعیت کچھ اور تھی. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جب اپنے ہی ہائی کورٹ, کسی ایک ہائی کورٹ کے پاس ایک معاملہ ہے پینڈنگ, تو کیا اس صورت میں بھی سپریم کورٹ کو کیوں, اس کی وجہ کیا ہے بٹ صاحب؟ وہاں سے جو فیصلہ ہونا تھا انٹر کورٹ اپیل سے, وہ آنا سپریم کورٹ میں ہی تھا. اس نے کہیں اور تو جانا نہیں تھا. بالکل ٹھیک. تو بات یہ ہوتی ہے ویٹ اگر کر لیا جاتا تو پروسیجر پورا ہو جاتا. بات یہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جس نے نہیں کرنا وہ کوئی دوسری گراؤنڈز نکال لیتے. اب ایک گراؤنڈ وہ بھی آتی ہے, میں محمد علی صاحب کی طرف آؤں گا, یہ قانون سے ذرا ہٹ کر ایک جو پولیٹیکل کویسچن ہو جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر وفاق کے اندر
یا فیڈرل کے اندر اگر آپ الیکشن بعد میں کرواتے ہیں اور صوبوں کے اندر 2 بڑے صوبوں کے اندر پہلے ہو جاتے ہیں تو ہر بار پھر یہ ٹائمنگ چینج ہوا کرے گی. مثال کے طور پہ وفاق میں الیکشن بعد میں آئیں گے اور صوبوں میں پہلے آ جائیں گے, تو جو لوگ صوبے میں ہوں گے یا وفاق میں ہوں گے وہ ایک دوسرے کے الیکشن کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کی یا اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیا یہ پاسبل, یہ ایک آرگومنٹ بنتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں سر, وفاق میں یا صوبائی الیکشن جو ہے یہ قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ ایک ہی ٹائم پہ ہونے چاہیے, یہ 2 الگ الگ وقت میں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو نگران حکومتیں ہیں وہ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتی, دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو جن کی ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو الگ الگ کریں یا اکٹھا کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آئین اس پہ ہمیں کھلی اجازت دیتا ہے کہ آپ صوبائی الیکشن یا مرکزی الیکشن الگ الگ کرا لیں یا اکٹھے کروا لیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. دلنواز چیمہ صاحب, جو ملکی حالات ہیں, IMF کا بھی ڈنڈا سر پہ ہے اور اس کے علاوہ بھی فائنانشیل کرائسس, آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کہاں پہ جا چکی ہے, تو کیا یہ گورنمنٹ کو جسٹیفائی نظر آتی ہے اس کے اندر یہ کہنے میں کہ جی پیسے نہیں ہیں؟ دیکھیں بٹ صاحب, یہاں پہ نا ایک خطرناک جو ہے نا یہ راستہ بن جائے گا آنے والے وقتوں میں. یہی بات ہمیں دیکھنی ہوتی ہے. آپ فرض کریں آج یہ گراؤنڈ اگر ایکسیپٹ کر لیا جائے تو پھر آنے والے وقت میں سپریم کورٹ بھی اپنے ہی آرڈر کے تحت بے بس ہو جائے گی ٹائم پہ الیکشن کروانے سے. اور الیکشن اگر آپ ٹائم پہ نہیں کروا سکتے تو پھر تو پورا جو ہمارا جمہوری نظام ہے وہی ختم ہو جاتا ہے. الیکشن تو اس کی بنیاد ہے. تو آئی ڈونٹ نو, یہ تو اب سپریم کورٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دیکھے گی کہ کیا یہ گراؤنڈز اس وقت واقعی لیجٹیمیٹ ہیں کہ نہیں. کیا دیکھیں, آپ خود بتائیں, سیکیورٹی سچویشن ملک میں کیا اس سے پہلے اس سے بہتر رہی ہے یا آج بہت ورس ہے پہلے سے؟ فائنینشیل تو ہمیں پتہ ہے کرائسس کریٹ ہوا ہے, بالکل ہے. لیکن اگر آپ یہ بات رکھ لیں گے سامنے اور یہ اصول بنا لیں گے کہ جب بھی کوئی فائنینشیل کرائسس ہوگا تو الیکشن ہی نہیں کرائے جائیں گے, اور وہ اب پھر اگلا سوال, وہ فائنینشیل کرائسس ختم کب ہوگا کوئی پتہ نہیں. اس کے بعد الیکشن کب کروایا جائے گا وہ بھی کوئی جواب نہیں. تو یہ ایک ویگ انسرٹن قسم کی اوپن ہینڈڈ قسم کی چھوٹ تو نہیں کوئی دے سکتا. اور اگر آپ فرض کریں سپریم کورٹ بھی یہاں سے ہاتھ اٹھا لے تو الیکشن ہوں گے کیسے؟ پھر تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے ہی سوابدید ہوگی میں نے الیکشن کب کرانا ہے. یہ تو نہیں نا, ہم یہ تو نہیں ایکسیپٹ کر سکتے, یہ تو پوزیشن نہیں. دلنواز چیمہ صاحب, ڈسکشن کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ مان لیجئے کہ آنریبل سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ آپ کروائیں, اور آپ جو جواز پیش کر رہے ہیں یا جو آپ جو ہے وہ بہانے گھڑ رہے ہیں یہ سمجھ سے بالا تر ہیں. آپ کو الیکشن کروانے پڑیں گے جو آپ کو ڈیٹ دی ہے, اور آپ کا فنڈ کا نہ ہونا یا آپ کی سیکیورٹی فورسز کا نہ ہونا وہ کوئی چیز جو آڑے نہیں آ سکتی. آپ الیکشن کنڈکٹ کروائیں, اور اس کے باوجود اگر گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن نہیں کنڈکٹ کرواتا تو کیا سزا کے طور پہ سزا کس طرح دلوائے گی؟ گورنمنٹ کے ذریعے دلوانی پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے نیچے ہوتی ہیں. کیا ہوگا؟ کسی ایسے ادارے کو بلانا پڑے گا؟ نہیں, یہ ہوتا یہی ہے. دیکھیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, میرا اپنا ذاتی خیال ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اس میں. میرا خیال ہے یہ پروسیڈنگز ہم پھیل جائیں گی. جو ہم نے دیکھا ہے نا گورنمنٹ کا جو رد عمل ہے کہ ہم نے نہیں کروانا الیکشن, یہ تو انہوں نے کھلم کھلا کہہ دیا. اب میں سمجھتا ہوں یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے پریکٹس میں بٹ صاحب, ایک جب کورٹ ایک امپلیمنٹ کرا رہی ہو اپنا آرڈر اور ایک ریلیکٹنٹ گورنمنٹ ہو تو کیا ہوتا ہے, تو اس میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ پروسیڈنگز ایکسپینڈ ہوتی ہیں, کیونکہ یہ تلاش کرنا پڑتا ہے پھر کورٹ کو کہ ایگزیکٹلی اس آرڈر کو کون نہیں امپلیمنٹ کر رہا. ہوتا کیا ہے کہ فیڈرل سیکرٹری لکھے گا کہ میں نے فلانے ادارے کو لکھ دیا ہوا ہے, وہاں سے سمری اپروو ہو رہی ہے, اگلے ہفتے آ جائے گی. پرنسپل ہے ہمارے آئین کے اندر جو ہم نے پڑھا بھی ہے, جسے ہم کولیکٹیو رسپانسبلٹی آف دا کیبنٹ کے نام سے جانتے ہیں, کہ اگر ان کا ایک بھی ڈیسیژن ہے تو وہ منسٹر یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ یہ میرا متعلقہ نہیں ہے, فلاں منسٹری کا ہے. ان کی رسپانسبلٹی کولیکٹیو ہے اور اس کے اندر پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کورٹ اگر یہ آپ کا صحیح, دیکھیں یہ آپ کا اچھا سوال ہے. دیکھیں یہ جو ریزولوشن ہے نا, یہ ریزولوشن ایک علیحدہ معاملہ ہو گیا ہے, کیونکہ انہوں نے تو ڈائریکٹلی ایک نافرمانی کا اعلان کر دیا ہے. یہ ویسے یہ نہ کرتے تو شاید بہتر ہوتا. دیکھیں اس کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ وہ نافرمانی کر رہے ہیں, ان کے اوپر انہوں نے امپلیمنٹ کروانا تھا. کروانا تو کروانا آپ کی کیبنٹ نے ہے. کیبنٹ نے جو کیا ہے
تو اس کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ از کیبنٹ پلس پرائم منسٹر. لیکن آپ پارلیمان کے اندر کچھ ممبران نے جو کیا ہے وہ ریزولوشن ایک الگ ہے. اب مجھے یہ فرمائیے گا کہ کیا پھر اس حد تک آنریبل کورٹ جا سکتی ہے کہ جیسے یوسف رضا گیلانی کا ہم نے معاملہ دیکھا کہ وہ خط نہیں لکھ رہے تھے، ان کو نااہل کر دیا گیا، عہدے سے جانا پڑا، اس کے بعد دوسرے بھی معاملات آتے ہیں، تو کیا شہباز شریف صاحب بھی اس طرف جا رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے لگا تھا. دیکھیں نا، نیشنل اسمبلی کی تو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. نیشنل اسمبلی ایک ریزولوشن پاس کر دیتی ہے، اس کے اوپر تو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کورٹ کی. اب یہ میں کہہ رہا ہوں بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ کس کی کنٹیمپٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ پہ تو کئی ڈائریکشنز ہیں فنڈ دینے کی اور پلان دینے کی. اگر فیڈرل گورنمنٹ نے ریزولوشن پاس کر دیا، ظاہر ہے یہ اب ایک کنٹیمپٹ کا ادھر تو دروازہ بالکل کھلتا نظر آ رہا ہے. باقی جو آپ نے کہا شہباز شریف صاحب کی اور یہ والی، دیکھیں ایک پروسیجر ہوتا ہے. کنٹیمپٹ پہلے موو ہوگی، ایک پورا پروسیس ہے. ایک کنٹیمپٹ موو کرے گی، اپنا پٹیشنرز موو کریں گے، کہیں گے یہ آرڈر پہ عمل نہیں ہوا. کورٹ پھر دیکھے گی میرا کون سا آرڈر ہے. فرض کریں 10 تاریخ کو جو انہوں نے اسکیجول دینا تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں دیتی، تو پھر کورٹ دیکھے گی میرا 10 تاریخ کا آرڈر آپ نے نہیں کمپلائی وتھ کیا، لیں جی آ جائیں. اس کو پھر بلائے گی کنٹیمپٹ میں، وہ آئے گا پہلے فرد، اس کو پھر ایک پہلے موقع دیا جائے گا، بھیا آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. اب ہم نے بڑی دفعہ یہ بھی دیکھا ہے بٹ صاحب ہماری ہسٹری میں کہ کنٹیمپٹ جب شروع ہو جاتی ہے تو اکثر جو ہے وہ فریق جو ہیں وہ ڈفرینٹ پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں، سافٹ ویئر اپروچ لے لیتے ہیں کورٹ میں، اپولوجی بھی ٹینڈر کر دیتے ہوتے ہیں. نہیں وہ پولیٹیکل سٹانس سے دوسری ایک زمرے کے اندر توہین عدالت ہے نا. ادھر تو کورٹ صرف ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ یہ آرڈر امپلیمنٹ کروائیں. جی آپ اگر آ کے معذرت کر لیتے ہیں، مجھے معذرت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو ایک آرڈر دیا ہے، ڈائریکشن اسپیسیفک ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو میں آپ کو پرائم منسٹر کے عہدے سے، جیسے یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں وہ آپ کے بازد رہے کہ انہوں نے آصف علی زرداری کے خلاف ایک خط نہیں لکھا تو ان کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا. لیکن آپ یہی میں بات کر رہا تھا، وہ بھی ہوتے ہوتے ہوا نا جی. کتنے موقع ملے، کتنی پروسیڈنگ ہوئی، وہ تو ہوتے ہوتے کام وہاں تک گیا، ایک دن میں تو نہیں ہوا. اب فرض کریں پہلے دن پرائم منسٹر صاحب اگر آ بھی جاتے ہیں، طلب کار بھی لیتی ہے کورٹ، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں جی چلیں ٹھیک ہے میں کرواتا ہوں، مجھے وقت درکار ہے، بالکل میں فلانے دن میٹنگ کروں گا، اس کے بعد میں رپورٹ جمع کروں گا. آرڈر بڑا اسپیسیفک ہے، کروانے سے تو وہ انکاری ہو ہی نہیں سکتی. آرڈر یہ ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے کروانے ہیں اور ڈیٹ آنریبل کورٹ نے دے دی ہے 14 مئی تک آپ اس کو کنڈکٹ کروائیں. تو اس کے اندر وہ جا کے جب یہ اپنے جواز گھڑیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر آنریبل کورٹ پھر، کیونکہ کورٹ کہتا ہے جی کہ میں نے اپنا آرڈر امپلیمنٹ کروانا ہے اور میں ایک ادارہ ہوں، میں کبھی ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں تو دوسرے ناراض ہو جاتے ہیں. کورٹ اس چیز سے بالا تر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ نو کانفیڈنس کی موو عمران خان صاحب کے خلاف چلی تو پی ٹی آئی کے دوست تھے، بے شمار انہوں نے تنقید کی، ہم ایز اے لائر بھی دیکھتے رہے. آج جو ہے وہ پی ڈی ایم کے خلاف کوئی ڈیسیژنز آ رہے ہیں تو وہ اس کے اوپر اختلاف کریں. آنریبل کورٹ نے تو اپنا کام کرنا ہے، انہوں نے تو قائن میں لکھا ہوا ہے، کون اختلاف کر سکتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے؟ تو کہاں پہ غلط ہیں آنریبل چیف جسٹس صاحب؟ یہ غلط تو نہیں ہے، لیکن یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹیز موقف کیا لیتی ہیں کورٹ کے سامنے. پولیٹیکل سٹانس ایک اور بات ہے. اکثر دیکھا ہے کہ ہارڈ سٹانس پولیٹیکلی لے کے لیگلی سافٹ سٹانس لیتی ہیں پارٹیز. کورٹ میں آ کے بہت مختلف ویو لیتی ہیں، وہاں کو لیگل ایڈوائس ملتی ہے کہ یار آپ ادھر لڑائی نہ کریں، تو یہ چیزیں علیحدہ ہوتی ہیں. اب ہم دیکھیں گے اگر تو پرائم منسٹر صاحب کورٹ میں اگر طلب ان کو کرتی ہے کورٹ، اور کورٹ میں جا کے کہتے ہیں میں نہیں کرتا، ٹھیک یہ پڑا ہے آپ کا آرڈر، تو یہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ سیدھا اسی دن ہو جائے گا. بالکل. لیکن اگر پرائم منسٹر صاحب یا کیبنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی یہ ویو سٹانس لیتی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کا آرڈر اب جیسا بھی ہے سر آنکھوں پہ، ہم اس کے اوپر پوری کوشش کریں گے. ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے، سیکرٹریز ہم نے دیکھا ہے عدالتوں میں طلب ہوتے ہیں جی بالکل کریں گے، لیکن وہ پھر ڈیلے ہوتا ہم جی میٹنگ کریں گے، اگلے ہفتے پھر ایک رپورٹ طلب کریں گے، اس کے بعد آپ کو ہم مختلف اداروں کے ساتھ بیٹھیں گے، پھر ایک رپورٹ کورٹ میں جمع کرائیں گے، پھر وہ کورٹ رپورٹ دیکھتی ہے، پھر اگلے دن پھر اس کا اگلے ویک فکس ہو جاتی ہے ہیئرنگ. اچھا جی اب کیوں نہیں یہ کام ہوا؟ اچھا جی ہم ملٹری کے ساتھ اب ڈسکشن کر رہے ہیں سیکورٹی پلان. پہلا سٹیپ ہی دیکھ لیں بٹ صاحب، فیڈرل گورنمنٹ نے 10 تاریخ کو پروونشل گورنمنٹ نے 10/4 تک ایک پلان دینا ہے which is acceptable to the election commission. بالکل ٹھیک. چلیں یہی ڈائریکشن ابھی ایک وقت کے لیے اس کو ہی دیکھ لیں. اچھا اب پہلے تو وہ بتا اگر 10 تاریخ تک پنجاب کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے کورٹ کے سامنے رپورٹ یہ جاتی ہے جی ہم بنا رہے ہیں پلان، بن نہیں پایا، یہ دشواریاں آ گئیں، ہم کر رہے ہیں، کیا کرے گی کورٹ؟ کنٹیمپٹ کر دے گی. ایسا ہوتا نہیں ہے، ہم نے اکثر ہی دیکھا ہے، وقت مل جاتا ہے. پھر وہ کمیشن کو ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے، اس کا بھی اس میں اختیار آ گیا. علی صاحب میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا، آپ بتائیں کہ کیا جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ اپنا اخلاقی جواز جو ہے وہ کھوتی جا رہی ہے؟
کیونکہ اس طرح سے امپلیمنٹ کر کے کیا کہیں گے؟ یہ ان کی مقبولیت جو ہے نا وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے ملک میں. ان کو چاہیے کہ دیکھیں آئین کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہی لوگ ان کی عزت کریں گے اور پی ڈی ایم کے ساتھ لوگ شامل ہوں گے. بالکل ٹھیک, آئین کے ساتھ چلیں گے دونوں سٹیک ہولڈر یا سارے سٹیک ہولڈر, تبھی ان کی جو ہے وہ مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور اپنے ووٹ بینک کو سیکیور کر پائیں گے. ناظرین, ہم نے ٹرائی کی کہ آنریبل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں بات کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ معاملہ جو ہے وہ نوٹس توہین عدالت کا ہو سکتا ہے یا پھر اس کے اندر آئین شکنی نظر آتی ہے. جو قرارداد پاس کی پارلیمنٹ کی, اس کی قانونی اہمیت کیا تھی, ہم نے اس پہلو کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی. ناظرین, اسی طرح سے ہم آپ کے لیے نئے جو قانونی موضوعات لاتے رہیں گے, لیکن ایک بات ہمیں مان کر چلنی پڑتی ہے کہ قانون کی انفارمیشن جتنی زیادہ ہو شاید اتنی ہی کم ہے, کیونکہ نہیں پتہ چلتا کہ زندگی میں قانونی انفارمیشن یا معلومات کی ضرورت پڑتی جائے. تو ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے. کسی نئے قانونی یا آئینی موضوع کے ساتھ آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.